होगा, ये इस्लामिक स्टेट नहीं होगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराज साहब, देखें ये कि मैं तो बुनियादी तौर पे तारीख़ का और सहाफ़त का एक तालिब इल्म हूँ। मुझसे ज़्यादा अहले इल्म व दानिश हज़रात बैठे हैं। मदीने के बाद किसी नज़रिए की बुनियाद पर बनने वाला पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है। पहली जो दुनिया की नज़रियाती रियासत बनी है वो है मदीना। और जब कोई नज़रिया उजागर होता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उस नज़रिए को कोई चीज़ तहरीक देती है, वो क़ायद-ए-आज़म होते न होते इस ममलिकत ने बनना था। उस लीडरशिप का खला आके जो उस वक्त था मुसलमानों के अंदर, इतना बड़ा एक स्कॉलर, इतना बड़ा एक बैरिस्टर लेवल का आदमी उस तहरीक को लीड करने के लिए मौजूद नहीं था। क़ायद-ए-आज़म आए, उन्होंने उसको लीड किया और फिर वो आप देखें 7 साल की मुख्तसर जद्दोजहद के बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान जैसा एक अजीम मुल्क बारज़ वजूद में आया, जिसने अपनी साख मनवाई। बाद के हालात या क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद उस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया गया, ये बात की बातें हैं। लेकिन आप 1947 से देखिए, पहले की जो सूरत हाल है उसको हमने पहले इसे करना है कि असबाब क्या थे। मतलब बाज़ लोगों को आज पाकिस्तान में हमें मुल्क तो बन गया लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की। इसकी भी वजूहत जानेंगे, लेकिन असल में जो 1947 से पहले जो मुसलमानों की यूनिटी थी, जो क़यादत थी, जो मुआरकात थे इस पाकिस्तान को बनाने में, वो बड़े अहम हैं कि डिस्कस आप किए जाए। देखिए, दुनिया की कोई भी कौम और ख़ुसूसन मुसलमान, जब उन्हें सामने कोई चीज़ नज़र आती है, कोई मुखलिस क़यादत नज़र आती है, तो जितनी यूनिटी हमारे ख़ित्ते में दिखाई गई किसी भी मामले में और ख़ुसूसन मुसलमानों में ने दिखाई किसी भी तहरीक में, जिस तरह मौलाना ने अपना डॉक्टर साहब ने पहले जिक्र किया कि सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक थी, फिर नदवा तहरीक चली, इस तरह की, इन सब को मजहबी बुनियादों पर बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल थी। और वो ये था, उस सपोर्ट की बड़ी वजह ये थी कि उन्हें उन लोगों में एक इखलास नज़र आता था। उन्हें ये पता था कि ये लोग वो लोग हैं जो किरदार के और बेहतर गुफ्तार के मालिक हैं, और ये वो लोग हैं जो हमें किसी सिमत लेके, जिस सिमत लेके जा रहे हैं वो सिमत हमारे लिए बेहतर साबित होगी। आने वाले हालात में जब क़यादत का फुक़दान पैदा हुआ, जब क़यादत ही खुद गुमराह हो गई, तो फिर जो राज़न होते हैं वो कभी कौमों को किसी मंजिल पर नहीं ले पहुँचा करते। ठीक। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, हमारी पाकिस्तान की जो मंजिल है उसका तयन आप अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब देखते हैं या 1940 की करारदाद देखते हैं? इन दोनों में कोई तनाकुज़ और कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लामा का ख्वाब और उसकी जो कंक्रीट शक्ल बनी और जो ठोस शक्ल में चीज़ आई वो करारदाद मकासद की शक्ल में आई है। और करारदाद मकासद ने वो जो नज़रियात थे जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना, उसको एक तहरीरी और एक बिल्कुल डायरेक्शन जो है वो दे दिया पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी क़यादत को और पाकिस्तानी कानून साज इदारों को, कि जिसमें क्लियरली कहा गया कि ये स्टेट किस किस्म की स्टेट होगी। तो हाकिमियत आला की बात उसमें है कि वो हाकिमियत आला सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को हासिल है। उस बुनियाद पर ये मुल्क बना है, वरना हिंदुस्तान में क्या कोई और चीज़ तो नहीं थी इख्तिलाफ़ की। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि ये जो हाकिमियत आला है इसका कोई ये मतलब न ले कि हम कोई अनडेमोक्रेटिक फॉर्म का कोई गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। डेमोक्रेसी होगी, शूराइयत होगी, यानी हमारी जो है पार्लियामेंट होगी और पार्लियामेंट की क़यादत जो है वो फ़ैसले करेगी। लेकिन ये जहन में रखा जाएगा कि जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक उसूल हैं, उसमें वही कुरान और सुन्नत की सुप्रीमेसी की बात होगी। उसके अल्फाज करारदाद मकासद के तकरीबन कम व बेश अल्फाज में एक लफ्ज़ जुमला ये भी है कि पाकिस्तान के जमहूर को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी दीन इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक बसर कर सके। तो ये एक सिमत दे दी, एक डायरेक्शन दे दी। तो क़ायद-ए-आज़म के अल्लामा इकबाल के ख्वाब में और करारदाद मकासद के अल्फाज सबको आप देखें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि क़ायद-ए-आज़म के जो तकारीर है, फर्दर है, जी हाँ, वो उनको भी अगर हम कंबाइन करके देख लें तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो सिमत उन्होंने तयन उसका कर लिया है कि यहाँ पर जिस तरह यहाँ बात हुई है कि मदीना के बाद जो रियासत बनी है एक नज़रिए की बुनियाद पर, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उस सिमत में हम अगर सीरियसली जाएंगे तो हमें कामयाबी होगी,
اور اگر اس مقصد کے ساتھ ہم غداری کریں گے، ہم بے وفائی کریں گے، تو وہ شہداء کے خون سے بھی بے وفائی ہوگی، اور وہ اس ریٹن، ہمارا جو ریٹن ڈاکومنٹ ہے اس کے ساتھ بھی بے وفائی ہے۔ ہم تو پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہاں پر کہ جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں کبھی کبھی جب کوئی چیز پروپوز ہوتی تھی اور اس وقت کے ہمارے رولنگ پارٹی کے لوگوں کا کوئی خیال دوسرا ہوتا تھا کہ اس کو نہ آگے لایا جائے، اپوزیشن کرتے تھے تو کبھی میں رولنگ پارٹی کی بات، تو وہ کبھی کبھی ہمارے ڈاکٹر شیر افغان صاحب ابھی بھی ہیں، ان کو ایک صلاحیت گاڈ گفٹڈ چیز ہے پارلیمانی، وزیر تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک دو موقع پہ انہوں نے ان بیسک پرنسپلز آف دی کانسٹیٹیوشنز اور قرارداد مقاصد اور ان کا حوالہ دے کے کہا تھا کہ فلاں فلاں قانون سازی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی ایک اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہ بنایا جائے، بلکہ یہ ملک و قوم کے مفاد میں اسی ڈائریکشن کو آگے لیا جائے۔ یہ قرارداد مقاصد پہلے تو دیباچہ تھا، ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک پریمبل تھا، لیکن بعد میں یہ اب ایک سبسٹینٹیو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن بنا ہے، یہ قابل تنفیذ حصہ ہے اب ہمارے آئین کا اور ہمارے قانون کا۔ بحیثیت شاعر اور ادیب، علامہ اقبال، آپ کا علامہ اقبال کے بارے میں جو پاکستان کا جو انہوں نے تصور دیا تھا، جو مقام ہے، عالمی شخصیت سر علامہ محمد اقبال، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ جو نظریہ تھا، وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ علامہ اقبال جنہیں ہم حکیم مشرق بھی کہتے ہیں، شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، بعض حکیم حکیم الامت الامت بھی کہتے ہیں، مختلف خطابوں سے یاد کیے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال آفاقی شخصیت تھی، ان کا ذہن آفاقی تھا، ان کی سوچ آفاقی تھی۔ انہوں نے جو کچھ بھی سوچا، خواہ وہ پاکستان کا مسئلہ ہو، اس کے قیام کا مسئلہ ہو یا پوری ملت کا معاملہ ہو، اپنے بڑے ذہن سے سوچا، آفاقی ذہن، وہ اسی جس مقام بلند پر وہ فائز تھے، ان کا ذہن تھا، اسی پر وہ پوری ملت کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اور جو کچھ انہوں نے پاکستان کے بارے میں اگر سوچا تو وہاں بھی یہی سوچ تھی کہ ملت جو ہے کس طرح سے اس مقام بلند تک پہنچ سکتی ہے۔ تو میں اس سے بہرحال میں اس کو پسند کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ان کی سوچ مناسب تھی۔ علامہ اقبال کو ہندوستان میں مسلمان تو اپنا ایک حکیم الامت سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا، دیگر قومیتوں کے اندر ان کا کیا مقام، جی کیا مقام ہے؟ دراصل علامہ اقبال کو میں بھی اس کا قائل ہوں، اور جو ہے کہ وہ شاعر تھے، ان کو خواہ آپ مفکر کہہ لیں، فلسفی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن بنیادی طور پر وہ شاعر تھے۔ ہندوستان کے عوام انہیں بحیثیت شاعر ایک بہت بڑا مقام دیتے ہیں۔ شاعری ایک اور چیز ہے، اور کسی جماعت یا کسی تنظیم سے وابستگی ایک الگ چیز ہے۔ ان کو لوگ شاعری کے طور پر لیتے ہیں، اور ان کی بڑی قدر و منزل، جو انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا ہے، ہمارے ہندوستان کے تمام ہندو مسلمان بھائی اس کی قدر کرتے ہیں، اور تمام دوسرے طبقے کے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے جو نئی نسل کو اونچے بلندی پر لے جانے کی کوشش کی ہے اپنے اشعار سے اور مختلف انداز سے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں چڑھا، یہ سب باتیں جو کہیں انہوں نے، تو یہ ہمارے یہاں کے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت شاعر کے ان کا بہت بلند مقام ہے، وہاں کوئی ان کے ساتھ تعصب نہیں برتا جاتا۔ قرارداد مقاصد 1940 یا قرارداد پاکستان میں کہاں کہاں سے لوگوں نے اس میں آ کر شرکت کی؟ کس کس کے مکتبہ فکر کے لوگ تھے؟ اس میں کشمیری لوگ بھی شامل تھے؟ کہاں کہاں سے؟ آپ کچھ اہم نکات گنوائیے اس کے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرارداد مقاصد جو ہے یہ پاکستان میں کچھ مخصوص لوگوں کی طرف سے بنایا گیا ایک ڈاکومنٹ ہے، دستاویز ہے، اور اس پہ شاید کنسنسس نہیں ہے۔ یہ بات خلاف حقیقت ہے، خلاف واقعہ ہے، تاریخ کے بھی خلاف ہے۔ جس طرح آپ نے خود بتایا، کشمیر سے لے کے یہاں پاکستان کے اس کونے تک، خیبر تک، کراچی سے خیبر چترال تک، سب لوگوں کا چونکہ اس نظریے کے اوپر تو کمٹمنٹ تھی، اس نظریے کے اوپر تو ان کی یہ یکسوئی تھی، تو اس کے بعد مولانا مودودی رحمہ اللہ نے باہر ملک میں گلی کوچوں میں 4 نکاتی مطالبہ پیش کیا تھا۔ 4 نکاتی مطالبے کے حوالے سے بہت بڑے بڑے مظاہرے اور جلسے جلوس، اور پھر اسی کی وجہ سے مولانا کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا تھا، کیونکہ مولانا کا یہ خیال تھا، اور باقی لوگ جو اندر اسمبلی میں تھے اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تھے، اور عوام تو ان کے ساتھ کھڑی تھی،
کہ پاکستان تو اب بن چکا ہے، لیکن اب جو دستاویز بننا ہے، جو یہاں تحریر بننی ہے، ہمارا دستور بننا ہے، اس کی سمت درست ہونی چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہم چلیں۔ تو وہ مطالب نظام اسلامی بھی ہم اس کو کہتے ہیں، اور مطالب نفاذ اسلامی بھی کہتے ہیں۔ 4 نکات تھے اس میں، اور مولانا جیل میں تھے، باہر بھی تحریک جاری تھی، اندر بھی جاری تھی۔ جیل کیوں گئے تھے؟ اسی بنیاد پر کہ وہ اصل میں انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ پھر بعد میں وہ چیز منتقل ہوئی قائد اعظم کے بعد، تو جو لیڈرز بنے، لیاقت علی خان بھی گزر گئے، تو وہ انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ وہ اس سمت کے ساتھ وہ سنسیئر نہیں تھے۔ یعنی وہ یہ ڈائریکشن، وہ اس کو ایک ایسا ٹکڑا بنانا چاہتے تھے کہ جس میں کوئی فرق پھر نہیں تھا ہندوستان میں اور باقی خطوں میں، کہ اس میں سب لوگ رہیں، اور وہ جو سیکولر ڈیموکریسی کا ایک کانسیپٹ ہے، تو وہ تو ہندوستان میں چیز موجود تھی، اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی یہاں تک ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، یعنی یہ ہمارے علماء کا اور امت کا عقیدہ ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر، انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، لیکن ان کا باقاعدہ انتخاب ہوا ہے، بیعت ہوئی ہے، یعنی لوگ صحابہ آ کر ان سے ہاتھ ملاتے تھے، اور یہ بیعت ہوا کہ اس کو الیکٹ کرنا تھا، تو الیکشن موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہے، لیکن البتہ ابو بکر صدیق نے الیکٹ ہونے کے بعد، بلکہ میں یہ بھی ناظرین کے سامنے شیئر کروں کہ الیکشن 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو 2 مرتبہ پیش کیا کہ کچھ لوگ اور نہیں تھے جو تجہیز و تکبیر میں مصروف تھے، تو میں ان سے بھی ان کی بھی رائے لے لیں۔ لیکن ایک امپورٹنٹ تھنگ کہ جب وہ الیکٹ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک سپیچ کی ہے، پالیسی خطبہ اس کو کہہ لیں یا پالیسی سٹیٹمنٹ کہہ لیں، وہ بنیاد ہے ہماری۔ انہوں نے فرمایا کہ ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فاطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، یہ بنیاد ہے۔ میں آپ کا ایک حاکم بنایا گیا ہوں، حکمران، لیکن میری اطاعت کرو گے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا۔ وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں گا تو میری اطاعت آپ کے اوپر لازم نہیں ہے۔ تو بہرحال مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس وقت تھے، فرنٹ پہ تھے، اسمبلی کے اندر بھی تھے، تو جو پھر دستاویز بنا جو ابھی اپروو نہیں ہوا تھا، وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کو جیل بھیجا گیا، اور شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے کہ آپ اس کو دیکھ لیں، یہ ایک ڈاکومنٹ بنا ہے۔ مولانا نے ان سے اتفاق کیا۔ اس طرح باہر جو باقی علماء کرام تھے، باقی مذہبی طبقات، باقی سوشل لوگ، باقی جو تحریکیں تھیں، ان سب کا اس پہ اتفاق ہوا اور یہ بنا، اور بعد میں یہ ہمارے آئین کا اب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا قابل تنفیذ حصہ ہے۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی اور یہ جو علماء کرام تھے، یہ اس میں کافی اور نام بھی ہیں، انہوں نے مشتاق صاحب، ویسے یہ ابو بکر مشتاق صاحب، یہ مخالفت تو کی تھی کہ وہ قائد اعظم سے ڈیفرنٹ لائن انہوں نے اختیار کی تھی، ان میں سے جو کنسنسس تو ڈیولپ نہیں ہوئے پاکستان بننے سے پہلے کے ہو گئے تھے، لیکن قیام پاکستان کے بعد ان لوگوں نے اس کو ویلکم بھی کیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ ایک مملکت بن گئی ہے، ہمیں اس کے استحکام کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے نہیں کیا، چونکہ یہ میں جب آج دیکھ رہا تھا 1947-48 میں انہوں نے تقریر کی تھی کہ یہ جو پاکستان آپ بنا رہے ہیں، اس میں کوئی بلوچی کو، آپ کو تو پاکستانی کوئی نہیں کہے گا، بلوچی ہو جائے گا، پنجابی ہو جائے گا۔ ان کی ایک تقریر جو آج کل یوٹیوب اور دیگر اس پہ بھی بڑی مشہور ہے، اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ انہوں نے کہا، ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے بہتر تاریخ جانتے ہیں، کہ میں صرف ایک کسی موضوع پہ میں نے پروفیسر شریف بقا صاحب سے بھی بات کرنی ہے، وہ بھی آج پروگرام میں لیٹ، کہ اس بنیاد پہ نہیں کر رہا کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ ملک نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان کے بقول وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، اور ہوگا یہ کہ جو نئی ریاست بنے گی وہاں لوگ مسلک اور عقیدے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ماریں گے اور کچھ تو خون کریں گے، اور جو ہو رہا ہے، اور جو بھارت میں لوگ ہوں گے، جو انڈیا میں مسلمان ہوں گے، اگر ان پہ کوئی آفت آن پڑی تو یہ دونوں طرف کے مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس واپس آئیں گے، لیکن میری اگر بات پوری کریں، لیکن جب بن گیا تو بعد اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد کراچی کی شاید ان کی گفتگو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں اب میں جو ہے نا بانیان پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں، میں اس کا مخالف، اس ملک کا اسلامی ملک کا مخالف نہیں ہوں، میں صرف اس قوت کی تقسیم کا مخالف تھا جو مسلمانوں کی قوت تھی۔ ٹھیک، اسی پہ لیتے ہیں یہاں پر ایک فوری بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروفیسر محمد شریف بقا صاحب، جنہوں نے کئی کتابیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھ رکھی ہیں،